बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोर कोर्ट में। अगर यहाँ पर जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इनका तारफ़ कराएँ तो साबिक MP हैं मुस्लिम लीग नून के और चौधरी खालिद गनी साहब यहाँ पर MPA मुंतखब भी हुए और उसके बाद इन्होंने शोर कोर्ट की तारीख में रिकॉर्ड काम भी करवाए। आज भी लोग जो हैं इन्हें जानते हैं। और अगर इलेक्शन की बात की जाए तो शोर कोर्ट में MNA और MPA का जो इलेक्शन होता है वो बड़ा मुश्किल समझ लें या उसमें मकसद है कि कंपटीशन समझ लें। यहाँ पर तकरीबन 15 के राउंड अबाउंड MP होते हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें जो है वो विनिंग होती है। 2018 के बाद मियाँ आसिफ काठिया साहब जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए, लेकिन चौधरी साहब ने उनको टाइम जो है वो टफ़ टाइम दिया कि बिल्कुल राउंड अबाउंड आके ये इलेक्शन लूज़ करते रहे। इस दफ़ा भी जो है इनका बड़ा टफ़ मुकाबला था और थोड़े ही वोटों से ये इलेक्शन लूज़ हुए। मेरे साथ मौजूद भी हैं। एक तो चौधरी साहब आपको वेलकम। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि आजकल मौजूदा सूरत हाल है, आप मुस्लिम लीग नून में रह भी सही, पहले आजकल जो मौजूदा सूरत हाल में महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा मकसद है कि नज़र आ रही है। आए दिन जो है चीज़ों के रेट स्टार्ट जब मरीम नवाज़ ने लिया तो उस टाइम हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया गया था। घी तकरीबन 600-650 से 300 पे आ गया था। अब वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा बढ़नी शुरू हो गई, तो इस हवाले से क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। गुजारिश ये है कि जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जब इन्होंने गवर्नमेंट संभाली थी तो उस वक्त तकरीबन 36% के गालिबन लगभग थी ये महंगाई, जो अब सिंगल डिजिट में आ गई है। बाकी ठीक है, घी इस वक्त दोबारा महंगा हुआ लेकिन वो कोई बस थोड़ा कम महंगा हुआ। लेकिन अगर बाकी आप चीज़ें, अगर चीनी देखें, आप दालें देखें, आप दूसरी चीज़ें देखें, वो बिल्कुल सस्ती हैं। घी चीनी भी सस्ती, बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं। एक आध चीज़ पे चूँकि घी में हमारा जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो जैसे वहाँ डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई या वहाँ पे आलमी मंडी में वो अपना तेल महंगा हुआ तो उससे घी महंगा हो जाता है। तो चूँकि ये लिंकअप होता है आलमी मंडी से, जिस तरह हमारा पेट्रोल डीजल होता है इस तरह ये हो जाता है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करेगी और जल्द ये नीचे आ जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, आप देखें कि नून लीग की हुकूमत, आप नून लीग का हिस्सा भी रहे हैं। नून लीग भी हूँ भाईजान। अच्छा आप भी हैं। हाँ, अच्छा नून लीग की जो हुकूमत जब भी आती है किसान के लिए बड़े मुश्किलात खड़ी होती हैं। मकसद है कि गंदम में आपने देखा किसान बेचारा जो है वो रुल गया है। अब यहाँ पे धान आ गया, कमांद आ गया। अब कमांद के ऊपर भी किसान जो है वो एहतजाज कर रहा है कि जो कमांद का रेट है वो बहुत कम रखा गया। आप भी ज़िम्मेदार भी हैं, ज़िम्मेदारा मकसद है कि आप करते भी हैं, तो इस हवाले से ये मकसद नहीं देखते कि वाकई ही नून लीग में किसान बेचारा जो है वो रुल जाता है? भाईजान आपकी बात दुरुस्त है। जो गंदम का मसला है उसमें आप देखें कि आलमी लेवल पे भी जो है वो गंदम की कीमत कम है। पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा थी। अब अगर गंदम सस्ती हुई है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, हम जो किसान हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, हमें ज़रूर उसका धचका लगा है। मैं ज़ाती तौर पर भी मुतासर हूँ। लेकिन आप ये देखें ना, आपको होटल पर रोटी सस्ती मिल रही है। गरीब आदमी जो रोज़ का आटा लेके जाता है तो उसने साल की गंदम घर में रख ली है। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को जो है, मेरी को मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारी इनपुट्स हैं, हमारे खादें और स्प्रे है, इसको सस्ता करें। गंदम का भले ठीक है रेट, लेकिन इस पर अगर वो खादें और इनपुट सस्ता हो जाएगा तो मैं समझूँगा कि किसान को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। बाकी जो फसलों की आप बात कर रहे हैं, तो चूँकि आपको पता है कि हम आलमी जो हमारा माहौल सॉरी जो हमारा मौसमाती तब्दीली आई है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से अब ज़रूरत इस समर की है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस किस्म के बीज मुतारफ़ कराए जाएँ, मुंजी के, दूसरी चीज़ों के, गन्ने के, और जो मतलब रजिस्ट कर सकें गर्मी के आगे। प्रॉब्लम यह है भाई, कपास, मैंने कपास भी काशी हुई थी, मुंजी भी काशी हुई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है गर्मी का। अब मेरी यह गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि चूँकि हम मौसम पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, ये तो कुदरती बात है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि हम ऐसे बीज लेके आएँ जो गर्मियों में रजिस्ट कर सकें। कपास का है, मुंजी के मुख्तलिफ बीज हैं, तो उसकी रिसर्च करके हमें चाहिए हम बीज लेके आएँ यहाँ से, बाहर से ला के हम उनको यहाँ पे उनके बीज को काश्त करवा के हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, ताकि हम जो हमारी पहले 2 साल पहले फसल थी हम वैसे ही उस पर वापस आ जाएँ। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ देखिएगा, मकसद है कि जैसे आपने ये खाद बीज की बात की है,
مقصد ڈی اے پی کھاد یوریا کھاد کا ریٹ بہت اپ ہو گیا ہے، ادھر سے کسان کو جو ہے وہ پیسے کے لیے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ اس کی فصل جیسے ابھی کماد کا ریٹ میرے خیال میں 350، آپ نہیں سمجھتے یہ کم ہے؟ ہاں ایک چیز آپ نے یہ ضرور دیکھی ہے، آپ نے بھی افتتاح کیا ہوگا، یہ جو کسان کارڈ جاری کیا ہے حکومت نے، اس میں کسان کو ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن اب جو کسانوں کا احتجاج ہے یا کسان جو اب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گنے کا ریٹ بہت کم دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں جی، اب دیکھیں آئی ایم ایف نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹنگ پرائز کسی بھی فصل پہ نہیں دیں گے، جس وجہ سے یہ ہماری مجبوری ہے، گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس کو ریٹ سے مطلب کنٹرول سے باہر کر دیا ہے، مبرہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ اس کی اگر دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو چینی کتنی سستی مل رہی ہے، تو یہ اب چیزیں دیکھیں بھائی، یہ جو دنیا ہے اب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، اگر ہمارے مہنگائی ہوگی یا ہمارے یہاں چیز سستی ہوگی تو اس کا اثر ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہے وہاں پہ بھی آئے گا اور جائے گا، تو اس لیے یہ اب تو عالمی لیول کا مسئلہ بن گیا نا جی۔ اب آپ یہ دیکھیں چینی مطلب اب ہم نے ایکسپورٹ کی ہے تو اور اب بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں چینی ہے، تو میری پھر وہی بات ہوگی کہ انپوٹس جو ہیں وہ سب سے کرنے چاہیے، وہ بھلے گنے کے لیے ہوں، بھلے وہ چاول کے لیے ہوں، بھلے وہ گندم کے لیے، جو بھی فصل ہے۔ ایک دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائیوں کو اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہماری جو روایتی فصلیں ہیں اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ کے کوئی دیگر تیل دار جو اجناس ہے وہ کاشت کریں، کوئی دوسری چیزیں کاشت کریں، تاکہ ہم ان کو جو ہماری کمی بیشی ہے اس کو ہم فلفل کر سکیں۔ تو یہ اگر ہم ایک روایتی فصل کے پیچھے لگے رہیں گے نا جی تو پھر وہ یقیناً وہ پہلے کسان کے لیے مسئلہ ہوگا، پھر گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اگر ہم یہی اپنی جو زمین ہے اس کو ہم اگر تقسیم کر کے کچھ میں گنا کاشت کریں، کچھ میں منجی کاشت کریں، کس میں گندم کریں، کس میں ہم کوئی اور جو ہماری چیزیں ہیں جی وہ کنولا کاشت کریں اور بہت سی چیزیں، کچھ سبزیاں کاشت کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ میں بھی بنیادی طور پہ کسان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسان ہیں اس کو ہر 3 ماہ بعد کہیں نہ کہیں سے اپنی فصل کے پیسے آنے چاہیے، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس طرف کی فصلیں کاشت کریں کہ 3 ماہ بعد ہمیں کسی نہ کوئی نہ کوئی فصل ہماری آئے اور ہمارا جو وہ ہمیں پیسے مل جائے، ہمارے 3 ماہ اگلے آرام سے نکلے، پھر نئی فصل آ جائے۔ ہمیں تھوڑی سی اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اس میں ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے کسان بھائی بدقسمتی سے نہیں کرتے۔ اور جو ہماری گورنمنٹ ہے، جب میں ایم پی اے تھا اس وقت میں نے بڑا شور ڈالا تھا کہ ڈیوس روڈ پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں لیکن ریسرچ نہیں ہے، ریسرچ کے لیے یا پیسے یہ کم رکھتے نہیں چاہیے، ریسرچ کے لیے زیادہ پیسہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ جو بیج ہیں مختلف قسم کے، کپاس کا ہے، اس کا چاول کا ہے، گنے کا ہے، کنولے کا ہے، مطلب اس طرح کے جو مختلف بیج ہیں وہ مطلب جدید قسم کے بیج لائے جائیں تاکہ اس کی فصل بھی زیادہ ہو، اس میں بیماری بھی کم ہو۔ میں سمجھ اسی طرح کسان جو ہمارا خوشحال ہوگا اور انپوٹس بھی وہ کم کی جائے۔ اچھا صاحب، ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جیسے ای ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مقصد اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، جیسے اب یہ تمام اداروں کے پیچھے ہیں، سکول ہمارے جتنے ہیں وہ تمام ہی پرائیویٹ پہ جا رہے ہیں۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے دنوں میں مقصد اگر یہ پہلے آپ لوگوں کے پاس آپ کے جب آپ ایم پی اے تھے تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کافی لوگوں کو آپ نے نوکریاں دلائی درجہ چہارم میں، اب آنے والے دنوں میں یہ چھوٹی نوکری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مقصد جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آنے والے دنوں میں یہی پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائیں گے 5-7 ہزار پہ؟ یہ چھوٹے لیول کی نوکری ہے، ٹیچر بھرتی ہو جاتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، درجہ چہارم کا ختم ہو جائے گا، اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور میں آپ کسی کو رکھوا سکتے تھے وہ اگر پرائیویٹ ہو جاتا ہے، واپڈا آپ کا پرائیویٹ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے پھر آنے والے دنوں میں مقصد مشکلات نہیں پیدا ہوگی؟ بھائی جان گزارش یہ ہے کہ آپ درجہ چہارم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ نے ساری قوم کو چپڑاسی بنانا ہے؟ کیا ساری قوم کو چوکیدار بنانا ہے؟ آپ قوم کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انہیں آپ کمپیوٹر کی تعلیم دلوائیں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ وہ ملک کا نام پیدا کر سکے، یہاں سرو کریں، باہر سرو کریں۔ ہمیں اب ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ نوکری کیا؟ اب بزنس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 میں سے 9 حصے تو کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے روزی رکھی ہے۔ آپ کیوں مطلب میں کوئی بولا آپ چھوٹی کرانے کی دکان والے ایک چھاپڑی لگا لیں، آپ بزنس کریں، آپ کسی کے مرہون منت نہیں ہوں گے، کسی کے متحد نہیں ہوں گے، کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ بزنس کرنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ
افسر بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ ایک اچھا ذمہ دار بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہم نے چپڑاسی بنانے ہیں، ہم نے چوکیدار بنانے ہیں، ہم نے مزدور کو اپنا ریڈی والا بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. بچوں کو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس لیے ان بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ نوکری نہیں کرنی، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے اچھا ذمہ دار بننا ہے، آپ نے اچھا کاروبار کرنا ہے. اگر آپ نے باہر بھی جانا ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے سرو کرنا ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ جو آپ دیکھیں سرکار کتنی نوکریاں دے سکتی ہے، اور سرکار کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں بڑے، دیکھیں نا یہ PIA ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، اس کو ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اگر پرائیویٹائز نہیں ہوتی تو لمبے عرصے کے لیے ان کو لیز پہ دینا چاہیے. دیکھیں وہ اربوں روپے ہمارے کھا رہے ہیں ہر سال، بلکہ میں سمجھوں سب ملا خربوں روپے. تو یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے ہی آپ کو نوکری دینی ہے. پرائیویٹ ادارے آپ کو، جو پرائیویٹ بینکس ہیں آپ کو گورنمنٹ بینک سے اچھی آپ کو سیلری دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنے بچوں کو پیغام دے رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ جو ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. اگر آپ محنت کریں گے آپ ٹاپ پہ ہوں گے، لوگ خود آپ کو کہیں گے کہ آئیں جی ہمارے پاس، ہم آپ کو یہ جاب دیتے ہیں، ہم آپ کو CO لگاتے ہیں. آپ چھوڑ دیں ان چپڑاسیوں کو اور یہ چھوٹی نوکری کا ذہن بنائیں، بچوں کا بڑا ذہن بنائیں. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیے گا، یہ ہمارا جھانگ روڈ ہے، اس کی تقدیر تو 2-3 مرتبہ بھی بدلی ہے. پہلے تو وہ صاحبزادہ امیر سلطان صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس کی کہ یہ بن رہا ہے یا اس میں مقصد ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اب نہ ہوا. اب نون لیگ کی حکومت آئی ہے، 2 دفعہ یہ 1 وے ہونے لگا ہے. اس کے اوپر مقصد ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ اشتہارات بھی دیے گئے. پھر اس کے بعد یہ آ گیا جی کہ ریپیئر ہو رہا ہے، اس کا ٹینڈر بھی جاری ہوا، پھر کینسل ہوا، پھر جو ہے دوبارہ. اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہلکی چھوٹی سی سٹوری ہے وہ سن لیں. یہ پہلے منظور ہوا تھا جی ڈیول کیریج اور ایشین بینک کی فنڈنگ تھی، ٹھیک ہے جی. لیکن پھر جب IMF سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بگڑے ہیں اور IMF نے ہمیں لون دینے سے انکار کر دیا یا ڈیلے ہوئی تھی، تو پھر جتنے دوسرے مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی پھر وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں دیتے پیسے. تو اس لیے پھر وہ یہ معاملہ کھٹائی بھی پڑ گیا ڈیول کیریج کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم اس کو نا بہت اچھی قسم کی مرمت کر دیتے ہیں، اوپر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. اسی دوران میں پھر IMF سے معاہدہ ہو گیا اور ایشین بینک نے بھی ان کو گرین سگنل دے دی، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. اچھا پھر جب وہ پہلے مرمت کا ٹینڈر انہوں نے کال کیے، لیکن جب ایشین بینک نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو پھر انہوں نے وہ ٹینڈر کینسل کر دیے. پھر تھوڑا سا معاملہ بنا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایشین بینک نے جو 4 منصوبے ہمیں دیے ہیں ان میں ٹاپ پہ لیا وایا شور کوٹ چیچاوطین روڈ ہے، چیچاوطین لیا روڈ وایا شور کوٹ، اور چوتھے نمبر پہ ہماری یہ جھنگ روڈ ہے. تو پھر جو ہمارے حکام بالا نے یہ سوچا کہ چونکہ وہ پرائورٹی پہ ہے شور کوٹ والی سڑک، اس کے ٹینڈر بھی کینسل کیے. وہ ودن آگے وہ 6 ماہ میں شاید یا اس سے پہلے ابھی انہوں نے وہ اس کی وہ جو پیمائش وغیرہ شروع کر دی ہے، وہ انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اور یہ اس کے پھر دوبارہ ٹینڈر ہوئے اس ماہ کی 6 تاریخ کو، اور کام الاٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے اس ماہ تو شاید میں دعویٰ نہ کروں کہ ہو گیا، اگلے مہینے اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور گرمیوں تک انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. یہ اب ریپیئر ہوگا یا یہ سر جی ریپیئر ہوگی. 5 انچ اس کے جو روڑا ہے وہ 5 انچ وہ اس کی لیئر ہوگی اور اس کے اوپر کارپیٹ کی لیئر ہوگی. اور یہ جو مرمت ہوگی یہ بھی آپ کو 5-6 سال بالکل آپ کو محسوس نہیں ہوگا. ایک قسم کا یہ نیا بنے گا کہ اس کے اوپر بجر وغیرہ ڈال کے پھر لوگ 5 انچ بجری ڈال کے اس کے اوپر پھر اس کے لیئر ہونی ہے. 3 انچ کا بسکوٹ ہے کتنا وہ جو کارپیٹ کا. مگر اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ ریپیئر کا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کھڈے فل ہو جائیں گے. نہیں پوری 5 انچ جہاں پہ پڑی اس کے اوپر اس کو کھڈوں کو فل کر کے 5 انچ کے اوپر لیئر ڈال کے اس کے اوپر پھر یہ ڈالا ہے انہوں نے، وہ لک ڈال لی ہے وہ. اچھا جو صاحب ایک چیز یہ دیکھیے گا آپ، مقصد ہے کہ آج کل بھی حکومت کا حصہ بھی ہیں، ٹچ بھی رہتے ہیں، افسران کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. یہ موجودہ صورتحال میں ہمارے مقصد ہے کہ ہر جگہ پہ نجات تجاوزات کا تو ایشو ہوتا ہے،
لیکن شور کوٹ میں بھی کچھ ایشو بنا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، یہ جو ریڑی بان آگے پیچھے کسی کا کنڈا اٹھا لیا جاتا ہے، اب جس مہنگائی کے دور میں یہ لوگ رہ رہے ہیں یا ان کو ایک روزی روٹی کمانے کی بڑی مشکل ہے، تو اس حوالے سے ایک تو بتائیے گا، دوسرا ان کو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقصد ایک علیحدہ کوئی خالی جگہ دی جائے کہ وہاں پہ یہ تمام ریڑی بان جو ہیں وہ لگا لیں اور وہاں پہ سکون سے کسی نے خریدنا ہوتا وہ وہاں پہ جا کے خرید بھی لے گا؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ریڈیو والے سارے میرے بھائی ہیں، کوئی مجھ سے چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی میرے بزرگوں کے برابر ہے، کوئی بچوں کے برابر ہے، اور یہ آپ کے سپورٹر بھی میرے سارے ووٹر سپورٹر ہیں، میرے تو ووٹ یہی مزدور ہیں، کوئی زمیندار بڑے جو ہیں وہ تو مطلب میرے تو ووٹر سپورٹر یہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں نا، یہ اگر ان کو کہیں ایک جگہ دے تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہاں بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لائزن کر کے اسی صاحب سے ان سے بھی کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ہم اختیار کر لیں، ابھی بھی کوشش کرتے ہیں جب وہ کنڈے وغیرہ اٹھا لیتے ہیں ان کو میں لے دیتا ہوں، کوئی ریڈی کو لے گا وہ بھی ان کو ریکویسٹ کر کے لے دیتا ہوں، لیکن اس کا حل جو مشکل ہے یہی ہے کہ ان کو علیحدہ جگہ دے دی جائے، وہاں پہ یہ اپنا آرام سے کاروبار کریں، اگر یہ مان جائیں، اگر ہمارے ریڈیو والے سارے بھائی مان جائیں کہ ہمیں علیحدہ جگہ دے دی جائے تو میں ان کو یقیناً بہت اچھی جگہ دلوا دوں گا جہاں پہ یہ مشکل کھڑے رہیں گے اور آرام سے اپنا بزنس کریں گے، اور جو گاہک ہے جب اس کو پتہ ہے کہ وہاں سے 10 ریڑیاں یا 20 ریڑیاں فروٹ کی ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہیں تو بندہ ہمیشہ بڑی مارکیٹ میں جاتا ہے اور گاہک وہاں چلا جائے گا، لیکن یہ اب ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، میں ان کو زبردستی نہیں کر سکتا، میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، اگر یہ مان جائیں تو میں انشاءاللہ ان کو بہت اچھی جگہ دوں گا، لیکن اگر نہیں بھی مانتے یہاں بھی کھڑے ہیں تو جو مجھ سے ان کی خدمت ہو سکتی ہے میں وہ مطلب یہ کو کرا کے ان کا وہ کام تو ہم چلاتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نے چودھری خالد غنی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے اور آج کے سوال بھی سنے ہیں، ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی ہے کہ چودھری صاحب کے جب ہم نے کسان کے حوالے سے بات کی ہے کہ کسان کی گندم جو ہے وہ نہیں خریدی گئی، تو چودھری صاحب کا ایک جواب تھا کہ یہ گندم جو ہے اس گندم کی خاطر ہم نے پچھلی حکومتوں میں بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے تھے، اب وہ لائنیں تو ختم ہو گئی ہیں، ہر بندے نے گندم سٹاک بھی کی ہے، آٹا بھی ایزیلی مل رہا ہے، روٹی بھی سستی ہے، لیکن کسان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے مسائل، لیکن اب جیسے کہ چوہدری صاحب نے بھی بتایا ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو کھاد اور بیج جو ہے ان چیزوں کے ریٹ ڈاؤن ہونے چاہیے، اگر یہ چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو کسان یقیناً خوشحال ہو جائے گا۔ آج بھی کسان جو ہے وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہے کہ ہمارا جو گنا ہے اس کا ریٹ بہت کم ہے، لیکن اگر گنے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح چینی کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے آپ کی فصل کا ریٹ بڑھتا ہے تو اگر فصل بیچنے والا ایک ہے تو آگے مقصد چینی خریدنے والا تو 1000 ہے، ہر بندے کی جو ضرورت ہے چینی، اسی طرح اگر گندم بیچنے والا ہے تو آگے آٹا خریدنے والے لوگ بھی تو ہیں، جو اگر کسان کی چیز مہنگی بکے گی تو صاف ظاہر ہے مارکیٹ میں اسی طرح مہنگائی کا بھی جو ہے وہ ایک نیا بشال آئے گا، تو اس چیز کے اوپر میں ایک سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو میں بھول گیا ہوں، میری یہ گزارش ہوگی گورنمنٹ سے کہ آپ یہ اس کو آپ تھوڑا سا ٹائی اپ کریں کہ اگر گنا ہم مہنگا لے لیتے ہیں مثلا 400 500 میں بھی لے لیتے ہیں تو ہمارا جو ایک نارمل گھر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ یعنی 250 گرام سے زیادہ چینی میرا خیال اتنی بھی استعمال ہی ہوتی ہوگی، 100 گرام یا 150 گرام چینی ڈیلی استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہمارے کسان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور میں یا کوئی بھی XYZ اگر ہم 10 روپے یا 20 روپے ڈیلی ہمارے چینی کے اس میں مطلب یہ بجٹ میں بڑھ بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے میرے کسان کو ضرور ریلیف مل جائے گا، لیکن چینی تھوڑی مہنگی بھی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں۔ آپ یہ دیکھیں ہم استعمال کتنی کرتے ہیں لیکن اس کی طرف جب ہمارا گنا ہے وہ مطلب کتنی کسان محنت سے پالتا ہے، اگر اس کو اس کا ریٹ اچھا ملے گا تو ہم چینی ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، ہمارے ملک میں بھی چینی ہوگی، اور اگر تھوڑی مہنگی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 روپیہ بھی ہمیں فی گھر سے زیادہ روز دینے پڑے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو گورنمنٹ اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور باقی جیسے کہ جھنگ روڈ ہے، جھنگ روڈ کے لیے بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں، بہت سے جواب بھی ہوتے ہیں، اور چوہدری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب جو جھنگ روڈ بننے جا رہا ہے یہ انشاءاللہ اس منتھ میں یا اگلے منتھ میں اس کا سٹارٹ ہو جائے گا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جو ہے اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے، ریپیئرنگ کا مقصد یہ نہیں ہے،
کہ اس کے اوپر کوئی ویسے ہی انہوں نے جو اس کے کھڈے بنے ہوئے ہیں وہ فل ہوں گے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نیا بجٹ ڈالا جائے گا 5 انچ کا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کو جو لک وغیرہ ڈالی جائے گی, اور یہ آنے والے تقریباً 8-10 سال کے لیے جو ہے یہ کار آمد ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جس طرح اس ٹائم ہم نے جنگ جانا ہوتا ہے, ہم براستہ موٹر وے جاتے ہیں, پہلے